दोस्तों ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। अपनी ज़ुबान को रोक लीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं शायद इससे पहले कभी ना सुनी हो। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ दरूद पाक पढ़ लेना ही काफ़ी है, लेकिन अगर दिल गुनाहों से भरा हो, ज़ुबान जहर उगल रही हो, हकूक़ुल इबाद पामाल हो रहे हों और इंसान बाज़ ख़तरनाक हालतों में मुब्तला हो, तो यही दरूद इंसान के लिए रहमत की बजाय वबाल भी बन सकता है। सोचिए, अगर कोई शख्स दरूद पाक पढ़ते हुए झूठ बोल रहा हो, लोगों का दिल दुखा रहा हो, हराम खा रहा हो या तकब्बुर में डूबा हुआ हो, तो क्या वाकई वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो 5 खतरनाक हालतें बताएंगे कि जिनमें दरूद पाक पढ़ना इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं वो नेकी समझकर अपनी तबाही का रास्ता तो अख्तियार नहीं कर रहे। ये मौजू हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग ला इल्मी में वो गलती कर रहे हूँ जो हमारी इबादतों की रूह को ख़त्म कर देता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पांचवी हालत ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो मोहतरम नाज़रीन, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि दरूद पाक पढ़ना सवाब है, हर दुख की दवा है, लेकिन क्या आपके वहम गुमान में भी ये बात थी कि आपका यही दरूद, आपका यही इश्क अल्लाह की बारगाह में सख्त गुनाह और बेअदबी बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो 5 खतरनाक गलतियां बताऊंगा जो हमारे मुआशरे के 90% लोग अनजाने में रोजाना कर रहे हैं। इनमें से 5वीं गलती तो ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। अगर आप वाकई आशिक रसूल हैं और अपने बरसों की इबादत को ज़ाय होने से बचाना चाहते हैं, तो आज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हो सकती है। तो दोस्तों, फैसला आपका है कि आप हक जानना चाहते हैं या अंधेरे में रहना चाहते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा वक्त भी है जब दरूद पाक पढ़ना गुनाह बन जाए? सच तो ये है कि यह सवाल सुनकर मैं खुद भी कांप गया था। आज मैं आपके सामने वो 3 बड़े सवाल रखूंगा कि जिनके जवाब अगर आपको ना मिले तो आपकी बरसों की इबादत खतरे में पड़ सकती है। पहला सवाल है, क्या कोई ऐसी नापाकी या गंदगी की जगह है जहां दरूद पाक पढ़ना सवाब नहीं बल्कि अजाब का बायस बनता है? दूसरा सवाल है, क्या अपनी दुकानदारी चमकाने या किसी को मुतासर करने के लिए दरूद पढ़ना मुनाफिकत है या इबादत? तीसरा सवाल, कि वो कौन सी घड़ी है जब इमाम मस्जिद खुतबा दे रहा हो या आप नमाज में हों तो दरूद पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या वहां की गई एक छोटी सी गलती आपकी नमाज खराब कर सकती है? आज की वीडियो दोस्तों कोई आम वीडियो नहीं है, यह आपके ईमान और अदब का मामला है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी दरूद पाक पढ़ा तो आज की ये चंद मिनट की गुफ्तगू सुन लें, ताकि कल क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। देखें दोस्तों, अब तक जो भी मैंने आपको बताया है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी वो असल बात बाकी है कि जिसके बारे में हम में से 90% लोग जानते ही नहीं हैं। हम जज्बाती तो बहुत होते हैं, हम आशिक रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सीखने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों के बारे में क्या हुक्म दिया है? अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे कारोबार और हमारी महफ़िलों से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 1 है नापाकी और गंदगी की जगहों पर दरूद पाक पढ़ना। तो दोस्तों, आते हैं उस पहले सवाल की तरफ जिसने हम सबको परेशान कर रखा है कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां दरूद पाक पढ़ना सवाब के बजाय अजाब बन सकता है? देखें दोस्तों, हम सब के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन मोहब्बत का पहला तकाजा अदब है। शरीयत का मुतफ़िक का फैसला ये है कि दरूद पाक एक मुक़द्दस ज़िक्र है, और मुक़द्दस चीज़ के लिए जगह पाक पहली और सख्त मुमानियत बैतुल खला यानी वाशरूम के अंदर है। चाहे आप वहाँ नहा रहे हों या हाजत पूरी कर रहे हों, वहाँ ज़ुबान से दरूद पाक पढ़ना या अल्लाह का नाम लेना सख्त गुनाह और बेअदबी है। यहाँ तक कि अगर आपके मोबाइल पर दरूद पाक की रिंगटोन लगी हुई है और वो वाशरूम में बज उठती है, तो ये भी बेअदबी के ज़ुमरे में आती है। तो दोस्तों, सिर्फ वाशरूम में ही नहीं, हर वो जगह जहाँ कूड़ा करकट हो, जहाँ से बदबू आ रही हो
یا جہاں نجاست یعنی گندگی پڑی ہوئی ہو وہاں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا منع ہے، کیونکہ درود پاک کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا آپ اپنے کسی معزز مہمان کو گندگی میں بٹھائیں گے؟ نہیں، تو پھر درود پاک جیسے عظیم نعمت کو ایسی جگہوں پر پڑھنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو دوستو ٹھہریں، یہاں ایک بہت باریک بات ہے جو اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم واش روم میں ہیں اور اچانک ہمیں کوئی اچھی خبر ملے یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں تو کیا ہم دل میں بھی یاد نہیں کر سکتے؟ تو دوستو اس کا جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور خطرناک بات سن لیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، وہ ہے جسمانی ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا۔ تو پیارے دوستو، جب انسان پر غسل واجب ہو جائے یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس حالت میں زبان سے بلند آواز میں درود پاک پڑھنا علماء کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ کچھ فقہاء نے اسے بالکل حرام نہیں کہا، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے خود کو پاک کیا جائے، غسل کیا جائے اور پھر اس پاک ہستی پر درود بھیجا جائے جو کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہے۔ تو دوستو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ گندے میلے کپڑوں میں کسی بڑے افسر یا بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے، بلکہ ویسے ہی درود پاک پڑھنا اللہ کے دربار میں ایک حاضری ہے۔ تو کیا آپ ناپاکی کی حالت میں یا گندگی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ حاضری دینا پسند کریں گے؟ تو دوستو ابھی تو یہ صرف شروعات تھی۔ پہلے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ گندگی اور ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جو ہم اپنی دکانوں پر، اپنے کاروباروں میں گاہکوں کے سامنے روزانہ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو دوسرا پوائنٹ آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ کیسے ہم درود پاک کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کہیں آپ بھی اپنی دکان پر یہ غلطی تو نہیں کر رہے؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے کاروبار اور تجارت میں درود پاک کا غلط استعمال۔ تو دوستو اب آتے ہیں اس دوسرے سوال کی طرف جو ہمارے رزق اور ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بازاروں میں دیکھا ہے کہ ایک دکاندار گاہک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا سودا بیچتے بیچتے وقت بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا جب گاہک قیمت کم کرنے کی بات کرتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ جی چھوڑے، درود پاک پڑھیں اور یہ چیز لے جائیے؟ دوستو ظاہر میں تو یہ بڑی نیکی لگتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ ایک خوفناک دھوکہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، گاہک کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں بہت نیک ہوں، یا سودے کی قیمت پر تکرار ختم کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہاں آپ کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کلام کو ڈھال بنا کر اپنی جیب بھرنا ہے۔ یہ درود اللہ کے لیے نہیں بلکہ گاہک کو پھنسانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، جس زبان سے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اسی زبان سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہوگی، یہ مال کا عیب چھپایا ہوگا۔ دوستو یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور دوسری طرف اسی ذکر کو دنیاوی مال کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ علماء دین یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی جگہ درود پڑھنا جہاں مقصد صرف دنیاوی فائدہ ہو یا درود کی توہین ہے۔ تو دوستو ایک منٹ کے لیے رکیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا ہم نے اللہ پاک کے نام اور درود پاک کو اتنا سست سمجھ لیا ہے کہ ہم اسے چند روپوں کے بدلے بازاروں میں بیچیں گے؟ ابھی تو میں نے آپ کو صرف دکانداروں کی مثال دی ہے، ابھی وہ تیسرا پوائنٹ باقی ہے جو ہمارے گھروں اور ہماری محفلوں سے جڑا ہوا ہے، وہ حالت جس میں ہم میں سے ہر بندہ دن میں کئی بار ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور صرف اس لیے اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پہنچا ہوا بزرگ یا عاشق رسول سمجھیں، تو یاد رکھیں یہ عبادت نہیں بلکہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف صرف اس لیے کرے کہ وہ آپ کی جیب کاٹ سکے تو کیا آپ کو اس کی تعریف اچھی لگے گی؟ ہرگز نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سوچیں، جب ہم درود پاک کو دنیاوی فائدے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ تو میرے پیارے عزیز دوستو، دوسرے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ تجارت میں درود کا استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اب جو تیسرا سوال میں اٹھانے والا ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کے کام کے دوران بھی درود پاک پڑھنا منع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ مسجد میں ہوں، جب امام ممبر پر ہو اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ہاں، ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سب عشق میں کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو زبان بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلا پوائنٹ بہت غور سے سنیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، دوستو آتے ہیں اس تیسرے سوال کی طرف، جس کا تعلق ہماری سب سے اہم عبادت یعنی جمعہ کے دن اور مسجد سے ہے۔ ہم سب جمعہ کے دن بڑے شوق سے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن وہاں ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو ہماری پوری نماز اور ثواب کو ضائع کر سکتا ہے۔ جب امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں اور اس دوران وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں تو ہمیں سب فرط محبت میں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت زبان سے درود پاک پڑھنا آپ کے خطبے کے اجر کو ختم کر سکتا ہے؟ تو دوستو، شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنا تو دور کی بات، کسی کو بات کرنے سے روکنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان نہیں ہلانی، بلکہ صرف دل ہی دل میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آواز دوسروں کے لیے خلل بن سکتی ہے، اور خطبے کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے سنا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سچائی سے کمنٹ باکس میں مجھے جواب دیں کہ آپ کو آج سے پہلے اس بات کا علم تھا، یا آپ بھی اب تک خطبے کے دوران بلند آواز میں درود پاک پڑھتے رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جی ہاں یا نہیں لکھ کر ضرور بتائیے، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ ہمارے کتنے بھائیوں تک یہ معلومات پہنچنا ضروری ہے۔ کہ اس طرح ایک اور جگہ جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں وہ ہے نماز کی حالت۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت اور آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھے تو وہاں آپ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں آپ نے اپنی نماز کے اذکار پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے نماز کے بیچ میں درود پڑھ لیا تو آپ کی نماز میں خلل آ جائے گا اور آپ کو سجدہ سہو یا نماز دہرانی پڑ سکتی ہے۔ دوستو، ابھی میں جو آپ کو مسجد اور نماز کا ادب بتایا ہے یہ تو عبادت کے وقت کا معاملہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں درود پاک پڑھنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے؟ جی ہاں، اگلا پوائنٹ ان بد نصیب محفلوں کے بارے میں ہے جہاں درود پاک پڑھنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہر محفل پاک ہے تو چوتھا پوائنٹ سننے کے بعد شاید آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ آپ کا ایک کمنٹ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جو انجانے میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور شاید آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ اب وہ چوتھی حالت کون سی ہے جس میں درود پاک پڑھنا مذاق بن جاتا ہے؟ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے درود پاک پڑھنے سے اپنی زبان کو بہت ہی سختی سے روکنا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، ناجائز محفلوں اور گناہوں کے کاموں میں درود پاک پڑھنا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب جس چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم خوشی اور غم دونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں درود پاک پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ تو دوستو، فقہا کا ایک بہت بڑا اور سخت اصول یاد رکھیں، ایسی محفل جہاں موسیقی چل رہی ہو، جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو، یا جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں، وہاں تبرک کے طور پر یا محفل کو اسلامی رنگ دینے کے لیے درود پاک پڑھنا سخت گناہ اور بے ادبی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فنکشن ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور بیچ میں برکت کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں،
یہ درود کی برکت نہیں بلکہ اس مقصد کلام کی توہین ہے۔ پاک چیز کو ناپاک ماحول میں لانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہیرے کو کوڑے میں پھینک دے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ سے ایک بہت سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یا اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایک طرف غیر شرعی کام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نعت یا درود پاک پڑھا جا رہا ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ میں افسوس ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس حد تک دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ کا یہ کمنٹ دوسروں کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سے بھی خطرناک بات سنیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرے، مثلا کسی کو دھوکہ دینے والا ہو، کوئی حرام کام شروع کرنے والا ہو، اور وہ کہ بسم اللہ یا درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں تاکہ کامیابی ملے، تو یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کے کام پر اللہ کا نام لینا، درود پڑھنا انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ تو دوستو، ابھی رکیں، یہ تو وہ جگہ تھیں جہاں گناہ ہو رہا تھا، لیکن کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ایسی حالت بھی ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ شریک حیات یعنی بیوی یا شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں بھی زبان سے درود نکلنا منع ہے۔ جی ہاں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تو ناظرین، پانچواں پوائنٹ ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو لا علمی میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اپنی محنت سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آج ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ اللہ معاف کرے۔ آپ کے یہ الفاظ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لے جائیں گے جو شاید آج ہی یہ غلطی کرنے والے تھے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کہ وہ کون سی گھڑی ہے جب میاں بیوی کا ساتھ ہو اور زبان پر درود لانا بے ادبی بن جائے، اور اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کی زندگی کے ایک بہت اہم حصے کی اصلاح کرے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے اہم پوائنٹ سمجھنے کے لیے؟ میرے محترم عزیز دوستو، پوائنٹ نمبر 5۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں دین کے ان آداب کو سیکھنا ہے جن پر بات کرتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے آداب سکھائے ہیں۔ اکثر شادی شدہ بھائی اور بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک درود ہر وقت کی عبادت ہے، لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوں، یعنی ازدواجی تعلقات کی حالت میں ہوں، تو اس مخصوص وقت میں زبان سے درود پاک پڑھنا یا کوئی بھی ذکر الہی کرنا سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ اور فطری ہے۔ درود پاک ایک ایسی نورانی عبادت ہے جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہو یا اس مخصوص حالت میں ہو تو اس وقت اللہ کے کلام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو زبان پر لانا اس ذکر کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو دوستو، یہ ادب اور حیا کے منافی ہے کہ ایک طرف انسان جسمانی لذت میں ہو اور دوسری طرف وہ مقدس ترین ہستی پر درود پاک بھیجے جن کا مقام عرش سے بھی بلند ہے۔ دوستو، میری اس بات کو سن کر بہت سے لوگوں کے ذہن کے بند دریچے کھلے ہوں گے کہ میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے جو ہم نے آج تک لا علمی میں کی ہیں۔ آپ کا یہ کمنٹ آپ کی توبہ کی گواہی بھی بن سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر دے گا۔ اس طرح جب انسان غسل خانے میں برہنا یعنی بغیر کپڑے کے ہو یا نجاست کی حالت میں ہو تو وہاں بھی زبان سے درود پاک پڑھنا منع ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، آپ کا دل ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے آباد رہ سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، پابندی صرف اس زبان پر ہے، کیونکہ یہ زبان جب درود نکالتی ہے تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز نکالتی ہے، اور قیمتی چیز کے لیے وقت اور مقام کا قیمتی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب تک ہم نے وہ 5 بڑی حالتیں سنی جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویڈیو سن کر بھول جائیں اور کل پھر وہی غلطی دوبارہ دہرائیں۔ دوستو، ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے،
اب میں آپ کو وہ ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور آپ کے درود کو مقبول بنا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آخری نصیحت کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھیں اور ساتھ میں ایک بار مکمل درود ابراہیمی لکھ کر کمنٹ کریں۔ تو اب ذرا سوچیں، جب ہزاروں لوگ اس ویڈیو کے نیچے درود پاک لکھیں گے تو وہ کمنٹ سیکشن کتنا بابرکت ہو جائے گا، تاکہ کسی کا لکھا ہوا درود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستو، یہ تمام مسائل مستند فقہ کتب اور علماء کرام کی رائے کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اپنے قریبی مستند مفتی صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا ہے کہ دین صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ ادب کا نام ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سچے ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔